बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SW न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़काउल अजीम। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर शादरा में गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज किया गया और फिर पार्टी के 40 अहम अरकान को उस मुकदमे में शामिल किया गया और ये कहा गया कि ये लोग गिरफ्तारी के मुर्तकिब हैं। और मज़े की बात यह कि 3 जर्नैल पाकिस्तानी अफवाज के 3 जर्नैल इस FIR में मुलज़म ठहराए जाते हैं। आज सुबह ज़ुबैर अहमद साहब की क़यादत में, साबका गवर्नर सिंध हैं ज़ुबैर अहमद साहब, उनकी क़यादत में अताउल्लाह तारड़, मलक मोहम्मद रियाज, समीउल्लाह खान और इनके वकला का एक पैनल थाना शादरा तशरीफ़ लाता है और ज़ुबैर अहमद साहब आके परमला SHO शादरा ज़ाहिद नवाज से ये कहते हैं कि हमें गिरफ़्तार करें। और ज़ाहिद नवाज साहब का ये कहना था कि हम आपकी FIR पे इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर आप पे ये इल्ज़ाम साबित हुआ देन हम आपको गिरफ़्तार करेंगे। ज़ाहिद नवाज साहब के इसी सवाल के जवाब में वहाँ पे मैं मौजूद था। ज़ाहिद नवाज साहब से सवाल ये किया, क्या पाकिस्तान में दोहरा कानून मौजूद है? अगर किसी गरीब आदमी पे FIR दर्ज होती है तो उसको उसी वक्त मौका से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जबकि किसी अहले इक़्तिदार के अवानों में से आए हुए लोगों पर जब FIR होती हैं तो उस वक्त ये साबित करने में वक्त लगता है क्या उसने जुर्म किया है या नहीं किया। मुलज़म थाने में मौजूद थे और SHO साहब उन्हें गिरफ़्तार करने से इनकारी थे। इसी FIR के तनाज़र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक जोशीले नौजवान ने एक एप्लीकेशन बिल्कुल उसी टाइप की जिस टाइप की FIR थाना शादरा में मौजूद है, वो एप्लीकेशन शादरा टाउन में सबमिट करवाने की कोशिश की, जिसको यासर नामी मुहर्रर ने वसूल किया, जबकि उस एप्लीकेशन को फ्रंट डेस्क पे वसूल करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यासर ने वो एप्लीकेशन वसूल तो कर ली, अभी उसका क्या बना है, क्या बनेगा, क्या ये FIR दर्ज हो पाएगी, ये एक अगला सवाल है। क्योंकि इस FIR में मुल्के खुदादाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार ठहराया गया है। और उन्हें क्यों गिरफ्तार ठहराया गया है, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वसीम खोखर साहब, जिन्होंने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। इनसे पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुल्के खुदादाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गिरफ्तार ठहराया गया है। जी वसीम भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे ये गद्दार और काफिर के जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ये सिलसिला मोहतरमा फातिमा जना साहिबा से स्टार्ट हुआ और चलता हुआ आज 2020 में बदकिस्मती इसके साथ कि मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद फ़तान अब्बासी साहब जो वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म थे, और इसके अलावा मौजूदा वज़ीर आज़म जो कश्मीर हमारा जो शहरत कहते हैं हम इसको, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब, और हमारी अफवाज पाकिस्तान के वो 3 जनरल जिन्होंने जिनका एक कैरियर, जिनकी एक लाइफ में, जिनकी जॉब में कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं, उन्होंने इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दी और वो गाजी हैं, तो उनके ऊपर एक FIR जो शादरा में होती है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि कानून कहता है कि देखिए FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है, एक FIR दर्ज हो जाती है, ये मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ये बदकिस्मती है, एक अलमिया है कि उस FIR का दर्ज होना थाना शादरा के अंदर। लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि उसके बाद हुकूमती तर्जमान समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुकूमती तर्जमान, जिनमें शहबाज गिल साहब
اور فیصل واڈا، شبلی فراز صاحب اور باقی تمام لوگ، فیاض الحسن چوہان صاحب، ان لوگوں نے اس کو اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تشہیر کے طور پہ اس پہ جو ایک محاذ کھولا، اس محاذ سے اس پاکستان کی صرف پاکستانیوں کے نظر میں ایک تکلیف اور درد اور دل آزاری نہیں ہوئی، بلکہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری اور آزاد کشمیر کے علاوہ جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو کشمیری ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی بھی وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کرتے ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے وہاں کے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت، وہاں پر ایک خوشی کا سما تھا۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر تو یہ ہوتا آیا کہ کشمیر کے ہمارے جو لیڈر ہیں، حریت پسند لیڈر تھے یا جو وزیر اعظم رہے، کئی ایک ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پہ غداری کے مقدمے درج ہوتے رہے، لیکن پاکستان میں اور لاہور شہر میں اس طرح کا مقدمہ درج ہونا یہ انتہائی قابل دکھ اور قابل تکلیف بات ہے۔ میں جب یہ درخواست تھانہ شادرہ ٹاؤن جب رات 12 بجے جب دینے گیا، اس سے پہلے میں یہ ساری صورتحال ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں لوگوں کے ویوز دیکھ رہا تھا، کمنٹس دیکھ رہا تھا، کشمیری جو لوگ ہیں جو وہاں وہ دکھی تھے، ان کے اندر ایک رنج و غم پایا جاتا تھا، غصہ پایا جاتا تھا۔ اسی طرح ہی نون لیگ کے ورکرز کے اندر بھی میں نے وہ چیز دیکھی۔ دیکھیں، ہم پارٹی، کسی بھی پارٹی کے ذمہ دار، عہدیدار یا کارکن جو ہوتے ہیں، یہ بعد میں، ہم اس سے پہلے پاکستانی ہیں۔ ہمیں اس پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیشہ اپنی پارٹیوں کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے۔ پہلے ہمیں پاکستان کے مفادات کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی جب اس طرح کی بدنامی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی کہ پاکستان میں 3 دفعہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم جو رہتے ہیں منتخب ہو کے، جن کو کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کے بعد آج آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنے دشمن ممالک، بالخصوص ہمسایہ ملک جو ہمارا ازلوں سے دشمن ہے بھارت، اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے 3 دفعہ بننے والا وزیر اعظم، آپ کے آرمی میں، آپ کی پاک فوج میں بیٹھے ہوئے اہم عہدوں پہ جرنیل، اور جو وزارت خارجہ اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور وزارت دفاع جیسی اہم ذمہ داریوں پہ رہنے والے لوگوں کے خلاف ایک آپ ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہر ایک پاکستانی دکھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا، میں تفریق میں بھی نہیں جانا چاہتا وہ کس پارٹی سے ہے، آج ہر ایک پاکستانی دکھی ہے، اور یہ اس ملک کے ساتھ یہ گنونا مذاق جو کھیلا گیا، یہ کھلواڑ جو ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس ریاست کا نقصان کیا گیا ہے، یہ کسی فرد واحد یا گزارش یہ ہے کہ پہلی ایف آئی آر بھی شادرہ سے آئی اور سیکنڈ اٹیمپٹ آپ بھی وزیر اعظم پاکستان کے خلاف شادرہ سے ہی کر رہے ہیں، یہ ساری سیاست شادرہ میں کیوں؟ دیکھیں جی، یہ شادرہ سے ہی کیوں، یہ ایک آپ کا سوال بالکل بنتا ہے کہ میں نے بھی بیسیکلی جب یہ ایک عجیب سا، ایک گھنونا سا، ایک گھونڈا مذاق کیا گیا اس ملک کے اندر، اس ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک جو سلسلہ یہاں شادرہ سے شروع ہوا، تو میں نے سمجھا کہ میں ایک جا کے اس کی روک تھام کے لیے اس کو رکنا چاہیے، یہ سلسلہ کہیں خدا نہ خواستہ آگے نہ چل پڑے۔ نہیں دیکھیں، ایک میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس ایف آئی آر کو کنڈیم کیا، یہ بعد میں، اس سے پہلے آپ ان کے بیانات دیکھیں، اس سے پہلے میں نے ان کے بیانات دیکھے کہ ان کے بیانات، فیاض الحسن چوہان صاحب اور شہباز گل صاحب، باقی لوگ جو اس پہ بیانات داغ رہے تھے، اس سے کیا ہو رہا تھا؟ وہ ان کی سیاسی تشہیر تھی، پوائنٹ سکورنگ تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ ملک پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں کہ راجہ فاروق حیدر جو وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے فالوور ہیں، ان کو ووٹ دے کے لوگ ان کو منتخب کیا ہے۔ اسی طرح محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے فالوور ہیں۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور پھر آپ ان اداروں کو، ان ایجنسیوں کو جو ہمارے مخالفت میں کام کرتی ہے، بالخصوص جو راہ ہے، بالخصوص جو بھارت ہمارا دشمن ہے، وہ اس کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ 3 جرنیل جو ہمارے ریٹائرڈ ہیں ان کا نام آپ دے کے، تو دیکھیں میں نے درخواست میں یہ گزارش کی کہ ان کے خلاف یہ ایک رنج و غم و غصہ جو پایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، ایک انتشار کی یہ ایک بیج بویا گیا ہے، اور یہ انتشار خدا نہ خواستہ اس ملک کے، آپ مغربی پاکستان کے وقت بھی آپ جب دیکھیں، جب پاکستان کے 2 حصے ہوئے جس پہ آج ہر پاکستانی دکھی ہوتا ہے، تو اس وقت بھی دیکھیں اسی طرح میڈل دیے گئے۔ میں بڑے اچنبے کی بات ہے جو آپ نے یہ ابھی مغربی پاکستان کا ذکر کیا اور سارے یہ معاملات، کیا تحریک انصاف جو ہے وہ مفتی بنی کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، میں اس المیے کے بعد، اس حادثے کے بعد
میں یہ بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے عمل اور کردار سے کہیں ایسا نہ یہ ظاہر کروائیں کہ ان کے اوپر ایسے سوال ہم اٹھا سکیں. کہیں ان کے کردار اور عمل سے ایسے اگر کنڈیمٹ کرنا تھا تو جب ایف آئی آر ہوئی تھی، ایف آئی آر ہونے کے بعد فوری آپ وہ ٹی وی ٹاک شوز اور وہ چلنے والے ٹکٹ اور سوشل میڈیا پہ وہ جو بیانات ہیں آپ وہ اٹھا کے دیکھیں. اس وقت کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیے گئے؟ اس وقت کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کھوکھر صاحب، میں اب اینڈ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق بھی آپ بھی چھاترا کے رہتی ہو. کیا بدر رشید نامی شخص کو آپ بائی فیس بائی نیم جانتے ہیں پہلے سے؟ دیکھیں جی، میں اس کے حوالے سے آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے جو کہ ایک صحافیوں نے بڑی محنت کر کے اس پہ فوری ورکنگ کر کے کیا. پولیس کے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس کا محلے کے اندر جو کردار جس سے ہم واقف ہیں یہاں پہ، وہ ایک اس کی جماعت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی آج جب دنیا نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی ایف آئی آر اتنے سارے لوگوں پہ، اہم وزارتوں، سابق گورنر، سابق جو ہے وزراء پہ ایک ایف آئی آر آپ دے رہے ہیں، اور اس کا مدعی کون ہے؟ اس کا مدعی ایک، یعنی آپ پاکستان کا کیا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے آگے؟ آپ انڈیا کو، پوری دنیا کو آپ کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کرمنل لوگ آپ کی جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں؟ چلے ہماری مقامی سطح پہ یہ مسائل پرابلم ہم ضرور فیس کرتے ہیں کہ یہاں سیاسی پارٹیوں کی چھتری کے نیچے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو جن کا کرائم کا ریکارڈ ہوتا ہے یا کرمنل ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں، لیکن پارٹیوں کا اپنا احتساب کا طریقہ کار ہوتا ہے، پارٹیاں ان کو نکالتی بھی ہیں. لیکن ایک رجسٹرڈ کر کے ایک اس شخص کو آپ نے اس کے سٹیمپ لگا کے، ایک پاکستانی تحریک انصاف کی اس کے اوپر سٹیمپ لگائی گئی، پھر دوسری سٹیمپ. میں آپ سے اس بات پہ اختلاف کروں گا کرمنل ریکارڈ پہ. اگر ہم کسی بھی پاکستان میں موجود سیاسی جماعت کے کم سے کم جو بلدیات کے لیول کے لوگ ہیں، اور اس کے آگے تو پھر بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے جو بلدیات میں آپ کا ایک کونسلر منتخب ہوتا ہے، چیئرمین منتخب ہوتا ہے یا ناظم منتخب ہوتا ہے، آج ان کے بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہے. ایم پی اے، ایم این ایز یا آپ کے وزراء تو ایک علیحدہ کہانی ہے. ان کے ریکارڈ تو پھر اگر ہم نکالنا شروع کریں تو وہ ایک علیحدہ کہانی بن جائے. تو سپورٹ نہیں کروں گا کہ کہیں بھی کسی پارٹی کے اندر بھی کرمنل لوگ ہوں، کیونکہ یہ ایم این ایز کی آپ نے بات کی، ایم پی ایز، وہ ایم این ایز قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، جا کے اس ملک کی قانون سازی کرتے ہیں، تو یقیناً وہاں پہ ایک اچھے پڑھے لکھے حقیقی کسان کا نمائندہ وہاں جانا چاہیے، مزدور کا حقیقی نمائندہ ہونا چاہیے، ایک انجینئر پڑھے لکھے لوگ. پاکستان 1973 کا آئین یہ کوئی نہیں اس بات پہ اسپیسیفک باؤنڈ کر رہا کہ یہی لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرمنل لوگ چلے جاتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، وہ اگر گراس روٹ لیول پہ بھی آپ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ علاقے کے معزز لوگ، علاقے کے اچھے لوگ، جو عوام کا درد رکھنے والے، جو گلی محلوں کا درد رکھنے والے، یہ کرمنل ہونا یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. ہاں ضرور یہ دیکھیں، یہ میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، تمام پارٹیوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ پارٹی میں اس چھتری امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں. کئی پارٹیاں ان میں احتساب کر کے ان کے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بدر رشید کا کیونکہ تعلق گورنر پنجاب سے جوڑا جا رہا ہے، تو آپ کی نظر میں گورنر پنجاب کوئی ایسا انیشیٹو لیں گے کہ بدر رشید کو وہ پارٹی سے نکالے؟ جی دیکھیں، ان کو فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا، فوری طور پہ پہلے ڈیفینڈ کرتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں، ایک اس پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت بڑا ایک تماشا بنایا انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کو. یہ دیکھیں، یہ ہم نے یہ کوئی پہلی ایف آئی آر نہیں ہے، میری بات سنیں، ماضی میں اس سے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں. نہیں، آپ یہ دیکھیں، آپ ایک چیز دیکھیں جی، ماضی میں ہوئے ہیں، ضرور ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، ماضی میں پاکستان کے اندر کسی کشمیری رہنما، کسی کشمیری لیڈر یا کشمیر کے کسی عوامی نمائندے کے اوپر ایف آئی آر غداری کا مقدمہ درج نہیں ہوا. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کے وہ 3 جرنیل جن کی وجہ سے آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے آج ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، آج دنیا کو ہم آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں بھارت جیسے ملک کے ساتھ بھی.
تو یہ ہماری ان افواج کے اہم عہدوں پہ رہنے والے لوگوں، یہ اس طرح کا بونڈا مذاق اس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ خالی پارٹی سے خارج کرنا اور یہ خالی اس طرح کا عمل کرنا جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. سرور صاحب اگر اس سے لا تعلقی کرتے تو ان کا یہ ایک اخلاقی بہت بڑا قدم ہوتا. لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں کہتا ہوں ان کے لیے اس شخص کے لیے کچھ سزا جزا کا تعین ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ سے آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں. خوکر صاحب، اگر تھانہ شاہدرہ ٹاؤن نے آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کی اور آپ کا مقدمہ درج نہ کیا تو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں ایک درخواست جو وہاں گزاری ہے اس درخواست کے اندر میں نے قانونی راستہ ایک اختیار کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگی ایک کارکن کے علاوہ میں پاکستانی ایک عام شخص کی حیثیت سے میں اس ملک کے اندر جو بگڑتے، دیکھیں ایک معاشی بحران ہے، جب ملک کے اندر ایسے انتشار پھیلتے ہیں تو ملک جو ہے کمزور ہوتے ہیں، دشمن کو موقع ملتا ہے. آپس میں تفریق کا عمل جو ہے جو نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جب اس طرح آپ دکھاتے ہیں تو اس سے ملک کمزور ہوتے ہیں، ملک کے نقصان ہوتے ہیں، آپ کی خارجہ پالیسیاں متاثر ہوتی ہیں. تو میں نے ایک اس ملک کے ایک عام باشندے ہونے کی حیثیت سے یہ درخواست گزاری ہے کہ یہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. سوال آپ سے، اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی کیا کریں گے؟ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو درخواست گزارنے کے بعد میں نے جو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جو چارہ جوئی کی ہے، جو میں نے وہاں التجا کی ہے پولیس اگر نہیں ہوتی جی کیونکہ آپ کو فرنٹ ڈیسک سے نہ تو کوئی رسید نہیں رسید ملی مجھے وہاں سے. انہوں نے مجھے رات کو جب میں گیا تو وہاں پہ محرک جو ہے یاسر علی صاحب، انہوں نے رسید کرنے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایس ایچ او صاحب یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری ہائی کمان ڈسکشن کرنے کے بعد آپ کو کل بتائیں گے. تو آج بھی مجھے کچھ نہیں بتایا گیا. دیکھیے قانون کے راستے موجود ہے. اس کے بعد میں اگر یہ نہیں ہوتی تو میں کورٹس جاؤں گا، وہاں پہ یقیناً آئین مجھے راستہ بتاتا ہے. پاکستان کے قانون کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو میرے ملک کا نقصان کرنے کی طرف ایسے بیانات، ایسی چیزیں، ایسے طریقہ کار یا ایسے عمل جو ان سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ اگر اس ملک کا نقصان کرتے ہیں تو مجھے یقیناً پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤں، عدالت عالیہ کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، جہاں جو مجھ سے بن پائے گا، جو میں کر پاؤں گا. میں چاہوں گا کہ اس ملک کا استحکام جو ہے وہ مضبوط رہے اور یہ ملک ترقی کی طرف بڑھے، نہ کہ ان انتشار کی طرف جائے. دیکھیں، اگر پولیس آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کرتی تو کیا آپ سمجھتے کہ پاکستانی عدالتیں آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کریں گی؟ جی بالکل، مجھے پورا بھروسہ ہے. پاکستان کی عدالتوں پہ میرا پورا اعتماد ہے. میں تو پر امید ہوں پولیس سے بھی کہ پولیس بھی قانون کے مطابق اس پہ کارروائی کرے. ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ پولیس مجبور ہے، پولیس اگر وقت کے حکمرانوں کے خلاف اس طرح کا اسٹیپ نہیں لیتی، جبکہ آپ دوسری طرف یہ دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں کہ راجہ فاروق حیدر بھی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے نا، تو ان کے خلاف درخواست وصول بھی ہو جاتی ہے، ایف آئی آر بھی کاٹ دی جاتی ہے. تو اگر یہاں پہ یہ دوہرا قانون اور یہ ناانصافی اگر مجھے یہاں نظر آئی تو یقیناً پھر میں عدالتوں سے پر امید ہوں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ججز صاحبان ہیں وہ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ایک عام آدمی کو انصاف ملتا ہے. تو میں ایک عام پاکستانی ہوں، تو میں اپنی اسی امید کو لے کے وہاں جاؤں گا اور مجھے بڑا اللہ سے امید ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا. جی، یہ اپنی امید کو لے کے اگر ان کے ایف آئی آر کو درج نہیں کرتی تو یہ اپنی امید لے کے یقیناً عدالت عالیہ میں جائیں گے اور عدالت عالیہ ان کے لیے کوئی مناسب حکم صادر کرے گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس انارکی میں غریب آدمی مزید کس طرح پستا ہے اور مافیا کیسے راتوں رات امیر ہوتے ہیں.